बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 7वीं जमात के उर्दू निसाब का जो 5वां दरस है, जिसका अन्वान है भले और बुरे की पहचान। प्यारे बच्चों, आज इसका हम पार्ट 2 दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में प्यारे बच्चों हमने नेक इंसान के बारे में हमने पढ़ा है कि नेक इंसान जो भले आदमी है, नेक इंसान के अंदर कौन से सिफत होते हैं, कौन से औसाफ होते हैं, और हमें कैसे हम नेक इंसान को पहचान सकेंगे। प्यारे बच्चों, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि नेक इंसान जो है वो सादा मिजाज रखते हैं और हर हाल में वो अल्लाह का शुक्रगुजार होता है, क्योंकि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हर हाल में वो अल्लाह ने उसको जो कुछ दिया है वो उस पर राज़ी रहते हैं और हर इंसान के साथ वो प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं। किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखते हैं। उनके दिल में लालच और हसद नहीं होता है और वो गरीबों के साथ हमदर्दी से पेश आते हैं और दूसरों की ताज़ीम को बेहतर समझते हैं। और कौल के वो यानी जब भी वो कोई बात कहते हैं तो सच कहते हैं, वो अपने कौल के सच्चे होते हैं और इनके दिल में खुदा परस्ती और इंसान के साथ भलाई करने की लव लगी होती है। ये नेक इंसान के अंदर ये औसाफ होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि इन औसाफ के ज़रिए हम एक नेक इंसान को पहचान सकेंगे। ये एक नेक इंसान की पहचान है। और आज इसका जो दूसरा पैराग्राफ है कि आज हम बुरे आदमी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस दरस के 2 हिस्से हैं, एक नेक इंसान और दूसरा बुरे इंसान। नेक इंसान के नेक आदमी के बारे में हमने पढ़ लिया है, हम जान चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि नेक इंसान के अंदर कौन से औसाफ होते हैं, हम उसको कैसे पहचान सकेंगे। और प्यारे बच्चों, आज हम बुरे इंसान के बारे में, जो बुरे आदमी है, बुरे इंसान जो हैं, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि बुरे इंसान के अंदर कौन से बुरे औसाफ होते हैं। क्या हमें इस इंसान के साथ उठना बैठना है या नहीं, क्या इस इंसान से के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम ये इस दरस में जो आज का दूसरा पैराग्राफ है, हम ये इसमें अच्छी तरह पढ़कर समझ सकेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब तुम बुरे आदमी का भी कुछ जिक्र सुनो। तो कहते हैं कि अब पिछले पैराग्राफ में आपने नेक जो भले आदमी हैं, भले इंसान हैं, उनके बारे में आपने पढ़ लिया है, उनके बारे में आप जान चुके हैं। अब बुरे इंसान के बारे में आप कुछ सुनो कि बुरे इंसान के अंदर कौन से औसाफ होते हैं। कभी तुम भूल कर भी इनकी सोहबत में न बैठो। कहते हैं कि कभी तुम भूल कर भी, एक तो जानबूझकर, दूसरा तो भूल कर भी, कभी तुम भूल कर भी इनकी सोहबत में न बैठो। प्यारे बच्चों, जब आप इन बुरे इंसान की आप बुरे औसाफ सुनोगे तो आप खुद समझ आएगा कि क्या इस बुरे इंसान के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं कि जानबूझकर तो बहुत बड़ी गलती है अगर कोई जानबूझकर इनके साथ दोस्ती करेगा। तो कहते हैं कि भूल कर भी कभी इनके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी इनकी सोहबत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इनसे तुमको हमेशा तकलीफ़ ही पहुंचेगी। क्योंकि जो बुरे इंसान हैं, इनसे हमेशा जो इनके साथ दोस्ती करेगा हमेशा उसको तकलीफ़ ही पहुंचेगी। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक मिसाल दूंगा। एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके गांव में कोई ऐसा लड़का जो चोरी करता है,
اور جب آپ اس لڑکے کے ساتھ دوستی کرو گے تو گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو بھی اس چور کی نظر سے، بری نظر سے آپ کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس لڑکے کے ساتھ ہے جس کے اوصاف برے ہیں، جو چوری کرتا ہے۔ تو اس طرح سے لوگ آپ کو بھی بری نظروں سے دیکھیں گے، کیونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک برے لڑکے کے ساتھ ہے جس کے اوصاف برے ہیں، جو چوری کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو برے آدمی ہیں، جو اس کی کہتے ہیں، اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ بھول کر بھی ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی۔ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے۔ جو یہ برے انسان ہوتے ہیں ان کے دل میں صرف حسد کی ہی آگ روشن رہتی ہے۔ ان کے دل میں صرف حسد ہی ہوتا ہے، بغض ہی ہوتا ہے۔ ان کے دل میں اس نیک انسان کی طرح، جس کے دل میں خدا پرستی، جس کے دل میں انسان دوستی ہوتی ہے، لیکن اس برے انسان کے دل میں نہ تو خدا پرستی نظر آتی ہے اور نہ تو انسان دوستی نظر آتی ہے، بلکہ ان کے دل میں صرف حسد کی آگ ہی روشنی رہتی ہے۔ ان کے دل میں صرف حسد ہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ تو جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ کہ جب یہ برے انسان، جب یہ کسی کی غیبت سنتے ہیں، برے انسان کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے، یہ دوسرے کی غیبت سن کر اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ برے انسان کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ قارون جو دنیا کا سب سے بہت بڑا مالدار تھا، پیارے بچوں، قارون جو ہے وہ دنیا کا سب سے بہت بڑا مالدار تھا، اور اس قارون نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے کبھی کسی غریب کو مدد نہیں کی ہے، اس نے کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ برے انسان جو ہیں، جب یہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ ان کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ تو اتنے خوشی ہوتے ہیں ان کو جب یہ دوسرے کی غیبت سنتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ بلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں۔ جو پیارے بچوں، جو ان برے انسان کے ساتھ، برے آدمی کے ساتھ جو بلائی کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، اور یہ برے انسان اس کے برعکس، اس کے رد عمل میں اس انسان کے ساتھ برائی کرتے ہیں، اس انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیونکہ برے انسان کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اس کا جو دل ہوتا ہے وہ حسد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا۔ تو یہ برے انسان کی سب سے جو اس میں بہت بری عادت ہوتی ہے وہ جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا۔ وہ بس جھوٹ ہی سننا پسند کرتے ہیں اور جھوٹ بولنا ہی پسند کرتے ہیں۔ وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم حقیقت میں دیکھیں گے، جب ہم اسلام کے تناظر میں دیکھیں گے، جب ہم کسی بھی مذہب کے تناظر میں ہم دیکھیں گے، تو جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے انسان کی عزت نہیں ہوتی ہے، انسان کی عزت نہیں بڑھ جاتی ہے، بلکہ انسان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی مذہب جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم اپنی اسلام کی بات کریں گے
تو اسلام میں پیارے بچوں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولے گا اس پر لعنت، اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت کا لفظ کہہ کر کہ میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ بولے گا، تو اس پہ لعنت سوار ہوتی ہے جو جھوٹ بولے گا۔ یہ اسلام میں بھی ہمیں منع کیا ہے۔ اور پیارے بچوں اس برے انسان، اس میں سب سے جو بری عادت ہوتی ہے وہ جھوٹ سننا ہی پسند کرتے ہیں، یعنی جھوٹ لینا اور جھوٹ سننا ہی پسند کرتے ہیں، اور جھوٹ دینا یعنی جھوٹ بولنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اس کا کام ہی صرف جھوٹ بولنا اور سننا۔ وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں اور برے آدمی کی اور برے اس میں سے اور ایک جو برا اوصاف اس میں ہے وہ اوروں کو تکلیف دینا، اوروں کو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا کام ہی ایسا ہوتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، اس کا جو دل ہے یہ حسد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی یہی سوچتا رہتا ہے، اسی دماغ میں بھی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں دوسروں کو کیسے تکلیف پہنچاؤں، کہ میں کس طرح سے جھوٹ بولوں، کیسے میں دوسروں کو اپنی ان جھوٹی باتوں میں پھنساؤں۔ تو اس کا کام ہی ایسا ہوتا ہے پیارے بچوں، یہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کو مشکلات سے دوچار کرنا، چاہے باتوں سے چاہے کسی اور طریقے سے۔ تو اس کا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو اس کا مشن ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمسایوں کا جو مال ہوتا ہے تو اس کے ہڑپ کرنے کی فکر میں، اس کو ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ کب میں ان ہمسایوں کے اس مال کو ہڑپ کر لوں۔ تو یہ دوسروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخت تاکید کی ہے کہ کبھی دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا، کبھی دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے کی فکر میں نہیں رہنا۔ لیکن برے انسان جو ہے اسی فکر میں، اسی سوچ میں یہ پڑے رہتے ہیں کہ کب میں ہمسایوں دوسروں کے مال کو ہڑپ کر لوں، اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ اس میں جو برے اوصاف کی دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کے معنی پیارے بچوں کہ کسی آدمی کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو یہ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، جب کسی کی بڑھائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار چڑھ آیا ہو۔ جب یہ برے آدمی جو ہے جب بھی کسی کی بڑائی، کسی کی تعریف سنتے ہیں یا کسی کی ترقی، تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، جیسے ان کو بخار چڑھ آیا ہو، کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا جو دل ہوتا ہے وہ حسد سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دوسروں کی بڑائی یا دوسروں کی ترقی سنتے ہی اس کا دل حسد سے جل جاتا ہے۔ تو یہ ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کو بخار چڑھ گیا ہو، ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ نہیں سوچتا۔ تو پیارے بچوں، یہ جو برے انسان ہوتے ہیں یہ صرف اپنے مطلب کے سوا کچھ نہیں سوچتے ہیں، بس جہاں پہ ان کا اپنا مطلب ہو بس وہی سوچتے ہیں۔ ماں باپ، استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ تو برے انسان کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ یہ ماں باپ یا استاد تو ان کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں،
کہیں ماں یا باپ اس کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ اس کا بھی ہنسی اڑاتے ہیں، یا استاد، یہ کبھی استاد کا کہنا نہیں مانتے ہیں، استاد کے کہنے کو بھی ہنسی اڑاتے ہیں، یا باپ کا کہنا نہیں مانتے، ماں کا کہنا نہیں مانتے. تو پیارے بچوں، یہ ایک برے انسان کے اوصاف ہیں. تو اس کے برعکس اگر ہم لیں گے، نیک انسان چاند اور سورج کی طرف چمک کر سکون آرام پہنچاتے ہیں. یہ جو نیک انسان ہوتے ہیں یہ چاند اور سورج کی طرح، جس طرح چاند چمک کر پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، جس طرح چاند چمک کر رات کی اندھیری کو دور کرتا ہے اپنی چمک سے، اپنی روشنی سے، یا جس طرح سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، تو اس طرح یہ چاند اور سورج کی طرح جو نیک انسان ہوتا ہے یہ اس چاند اور سورج کی طرح چمک کر دوسروں کو سکھ پہنچاتے ہیں، دوسروں کو آرام پہنچاتے ہیں، دوسروں کی آرام کے لیے اپنے آپ کو تکلیف بھی دیتے ہیں، دوسروں کے آرام کے لیے اپنی زندگی صرف کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، کبھی اپنے مال کو بھی قربان کرتے ہیں. یہ نیک انسان کی پہچان ہے. اور دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچائے. دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں جو دوسروں کو دکھ پہنچائے، جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے. تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. پیارے بچوں، آپ نے بھلے اور برے، نیک اور برے انسان کے بارے میں آپ نے سب کچھ پڑھ لیا کہ نیک انسان کے اندر کون سے اوصاف ہوتے ہیں، اس برے انسان کے اندر کون سے برے اوصاف ہوتے ہیں. پیارے بچوں، آپ خود سوچ لو کہ ہمیں کس آدمی کے ساتھ، کس انسان کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے، کس انسان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. اور ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ نیک انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں بھی، ہماری زندگی بھی سنوار سکے، اور ہمارے زندگی میں بھی اس نیک انسان کی طرح ہم اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں گے. اگر ہمارا بیٹھنا اللہ بچائے اس برے انسان کے ساتھ ہوگا تو ہم خود برے عادتوں کے مائل ہو جائیں گے، تو ہمارے اندر بھی برے عادت پڑ جائیں گے. تو خدا نے خواستہ اللہ بچائے یہ لوگ بھی ہمیں ذلت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اب نیک انسان کے ساتھ آپ کی دوستی ہونی چاہیے، اور جو نیک انسان کے اندر اوصاف ہیں وہ آپ اپنے اندر پیدا کریں، اور کبھی بھی سوچ سمجھ، کبھی بھی جان بوجھ کے یا بھول کر بھی برے انسان کی صحبت میں نہیں پڑنا، برے انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، برے انسان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں صرف ذلت اور رسوائی اور تکلیف ہی پہنچے گی. اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ درس ہے یہ اختتام پذیر ہوا. اللہ حافظ.